Assalamu alaikum dear students. Today we will start our fourth lecture of wireless networks course. In today's lecture, first of all, we will review the previous lecture, lecture number 3, and then we will look at the today's lecture's contents, which includes transmission errors, how can we achieve reliability or unreliable transmission medium, and then we will see different coding techniques like parity check bits, and then cyclic redundancy checks, and we will see some examples of these two techniques. And finally, we will summarize today's lecture. So, along with these things, we will also have some brief introduction to some block error code principles. So, we will not discuss the block error codes, but we will have some basics of block error codes. So, in the previous lectures, which was third lecture of introduction to wireless communication. So in the previous lecture, what we have discussed is that first of all we discussed multiplexing. Multiplexing में हमने जो दो टेक्निक्स डिस्कस की, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग. मल्टीप्लेक्सिंग की हमें ज़रूरत क्यों पेश आती है उसका हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि बाज़ का आपके जो चैनल की जो कैपेसिटी है वो आपके जो रिक्वायर्ड यूज़र बैंडविड्थ से ज़्यादा होती है. तो इसलिए हम जो चैनल को एफिशिएंट यूटिलाइज करने के लिए बजाय इसके कि वो चैनल जो है एक पर्टिकुलर यूज़र को डेडिकेट कर दें, हम मल्टीपल यूज़र्स को उसके ऊपर मल्टीप्लेक्स कर देते हैं, या मल्टीपल यूज़र जो है वो सिंगल चैनल को शेयर कर सकते हैं. तो उस शेयरिंग के लिए हमने बेसिकली दो टेक्निक्स देखी थी, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग और टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग. फ्रीक्वेंसी डिवीजन में जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि एक चैनल की जो बैंडविड्थ है बेसिकली उसको हमने जो है वो स्मॉल नैरो बैंड चैनल्स में डिवाइड कर लिया और हर यूज़र को जो है वो एक नैरो बैंड चैनल जो है उसको एलोकेट कर दिया. तो इस तरह से जितने भी यूज़र्स हैं वो इंडिपेंडेंटली जो है साइमल्टेनियसली ट्रांसमिशन कर रहे हैं उसकी चैनल कैपेसिटी के हिसाब से. और दूसरा है टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग. टाइम डिवीजन में ये है कि बजाय इसके कि आप जो है फ्रिक्वेंसी को डिवाइड करें डिफरेंट यूजर्स में, आप उसके जो डाटा डिलीवरी रेट है उसका चैनल का वो जो कि यूज़र के रिक्वायरमेंट से ज़्यादा है, तो हम उस डाटा चैनल की जो एक्सेस है वो उसको हम डिफरेंट जो स्लाइसेस में डिवाइड कर लेते हैं, डिफरेंट टाइम स्लॉट्स में डिवाइड कर लेते हैं, और वो राउंड रॉबिन फैशन या प्रायोरिटी बेस पे जो हम डिफरेंट यूज़र्स को जो टाइम स्लॉट्स एलोकेट करते हैं. तो बारी बारी जो है तमाम यूज़र जो है वो अपने अपने स्लॉट पे जो है वो ट्रांसमिशन करते हैं. तो इस तरह से भी बजाय इसके कि हम जो है वो ट्रांसमिशन मीडियम को एक यूज़र के लिए डेडिकेट करते हैं और यूज़र के पास जब डाटा है तब वो यूटिलाइज़ करता है, अदरवाइज जो चैनल आइडल रहता है. तो इस तरह से हमने जो उसको एफिशिएंट यूटिलाइज़ किया. उसके बाद हमने ट्रांसमिशन मीडियम को डिस्कस किया. ट्रांसमिशन मीडियम जो है वो कितनी तरह से हो सकते हैं रिगार्डलेस ऑफ वायर्ड और वायरलेस. उसमें हमने देखा कि कुछ गाइडेड मीडियाज़ हैं. गाइडेड मीडियाज़ में ये होता है कि आपके जो वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो एक सॉलिड मीडियम के अलॉन्ग जिसको हम गाइड करते हैं, उनका जो पाथ होता है वो मीडियम डिसाइड करता है कि उन्होंने किस किस रूट से जो है वो फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचना है. उसमें उसके एग्जांपल्स हैं, लेट्स से ऑप्टिकल फाइबर्स है या कॉपर कोएक्सियल केबल्स हैं या ट्विस्टेड पेयर कॉपर वायर्स हैं. तो इस तरह के जो मीडियम्स हैं बेसिकली ये गाइडेड मीडियाज़ हैं. उसके बाद उसकी जो दूसरी टाइप है वो अनगाइडेड मीडिया. अनगाइडेड मीडिया में हम जो ट्रांसमिशन सिग्नल है उसको हम किसी एक पर्टिकुलर पाथ पे जो है उसको गाइड नहीं कर सकते. वो जो एक एयर इंटरफेस में जो ओपनली जो है वो ट्रैवल करता है और उसके बाद जो है वो डेस्टिनेशन तक फाइनली जो है वो रीच करता है. उसके जो पाथ जो है वो वेरी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन इन्वायरमेंटल कंडीशंस. ट्रांसमिशन इसमें हमने कहा कि इसमें जो है वो बेसिकली आपका जो वायरलेस ट्रांसमिशन होती है अनगाइडेड मीडिया में जिसको उसमें डिफरेंट फ्रिक्वेंसी यूज होती हैं, उन फ्रिक्वेंसीज को हमने 3 रेंजेस में डिवाइड किया. एक था माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी रेंज जो कि 1 गीगाहर्ट्ज से 40 गीगाहर्ट्ज या समटाइम 100 गीगाहर्ट्ज तक की रेंज के लिए उसको हम माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसीज कहते हैं. उसके बाद जो है रेडियो फ्रिक्वेंसी रेंज है जो कि 30 मेगाहर्ट्ज से 1 गीगाहर्ट्ज तक. और फिर इंफ्रारेड जो है वो फ्रिक्वेंसी रेंज बेसिकली वो 3x10⁻11 to 2x10⁴ 14 हर्ट्ज की रेंज में वो इंफ्रारेड फ्रिक्वेंसी कहलाती हैं. तो ये 3 डिफरेंट फ्रिक्वेंसी रेंजेस हैं. अब इसमें जो हमने देखा कि ये जो माइक्रोवेव जो है बेसिकली ये यूज होती है पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन के लिए. और अगर हम इसकी ट्रांसमिशन वायरलेस ट्रांसमिशन अगर हम जो एंटीना की कन्फिगरेशन को देखें तो ये माइक्रोवेव बेसिकली हायर फ्रिक्वेंसीज होती हैं और हायर फ्रिक्वेंसीज को एक खास डायरेक्शन में जो है वो फोकस करना जो है वो पॉसिबल होता है. इसलिए इसके लिए जो एंटीनाज हम यूज़ करते हैं वो डायरेक्शनल एंटीनाज से बेसिकली हम लॉन्ग रेंज ट्रांसमिशन जो है वो अचीव कर सकते हैं.
دوسرا جو کہ بلو 1 گیگا ہرٹز جو ہے ہم فریکوینسی کو جو ہے خاص ڈائریکشن میں فوکس نہیں کر پاتے جو سگنلز ہیں، تو وہ اس کے لیے ہم جو کنفیگریشن اینٹینا کی یوز کرتے ہیں وہ ہوتی ہے اومنی ڈائریکشنل. اومنی ڈائریکشن میں یہ کہ آپ سگنل جو ہے بیسیکلی چاروں طرف جو ہے وہ انوائرمنٹ میں جو ہے وہ ٹریول کرتا ہے. تو تیسرا ہے انفراریڈ، بیسیکلی یہ بھی پوائنٹ ٹو پوائنٹ کمیونیکیشن کے لیے یوز ہوتا ہے. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ڈفرینٹ جو ہے پروپیگیشن میڈیمس کیا ڈفرینٹ پروپیگیشن موڈس کیا ہو سکتے ہیں. اس میں ہم نے 3 پروپیگیشن موڈ ڈسکس کیے تھے. پہلا تھا گراؤنڈ ویو پروپیگیشن موڈ، جس میں کہ آپ کا جو سگنل ہے وہ along the curvature of the earth جو ہے وہ فرام سورس ٹو ڈیسٹینیشن جو ہے وہ ٹریول کرتا ہے. جبکہ دوسرا کیس جو ہم نے اسکائی ویو پروپیگیشن موڈ دیکھا، جس میں سگنل بیسیکلی ٹرانسمیٹر سے ٹرانسمٹ ہوتا ہے، ایمٹ ہوتا ہے سگنل، پھر جو ہے وہ آئنوسفیرک لیئر میں اسکائی میں جو آئنوسفیرک لیئر ہے بیسیکلی وہ 50 کلومیٹرز اپ ٹو 500 کلومیٹرز کی رینج میں جو ہے اس کو آئنوسفیئر لیئر ہوتی ہے. تو سگنل جو ہے ارتھ سے ٹرانسمٹ ہونے کے بعد اسکائی آئنوسفیرک لیئر پہ وہ اسٹرائک کرتا ہے، اس سے واپس باؤنس بیک ہوتا ہے ارتھ پہ، اور پھر ارتھ سے جو ہے ریفلیکٹ ہو کے واپس آئنوسفیئر. اس طرح جو ملٹی ہوپس کے بعد جو ہے سگنل آپ کے فائنلی جو ہے وہ ریسیور تک پہنچ جاتا ہے. اس کی ایگزامپل جیسے BBC ریڈیو یا وائس آف امریکہ، یہ جو ٹرانسمیشن ریڈیوز ہیں بیسیکلی یہ اسکائی ویو پروپیگیشن موڈ کو یوز کرتے ہیں. تیسرا ہے لائن آف سائٹ پروپیگیشن موڈ. لائن آف سائٹ میں یہ کہ ہم کہتے ہیں کہ ٹرانسمیٹر کا جو اینٹینا ہے اور ریسیور کا اینٹینا ہے دونوں جو ہے سیم ڈائریکشن ہونے چاہیے، ان میں ڈائریکٹ لائن آف سائٹ ہونی چاہیے. تو اس کے یہ جو ہے مثلاً یہ آج کل جو ہے ہم مائکرو ویو میں یوز ہوتا ہے کہ ایک مائکرو ویو بیسیکلی جو ہے وہ ڈفرینٹ جو ہے وہ لانگ ہال کمیونیکیشن میں یوز ہو سکتے ہیں. ایک ایکسچینج سے دوسرے ایکسچینج تک جو ٹرانسمیشن جو ہے بجائے کہ ہم وائر ٹرانسمیشن کریں اس کے لیے ہم یہ کریں، تو اس میں پاسبل ہوتا ہے کہ ہم جو ہے 2 مائکرو ویو اینٹیناز جو ہے وہ اس کے لیے یوز کریں. اور اس کے لیے جو ڈائریکشن اینٹیناز ہوتا ہے بیسیکلی وہ پیرابولک ڈش ہوتی ہے جو کہ نارملی 3 میٹرز کی ڈائمیٹر میں ہوتی ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ پروپیگیشن جو ہوتی ہے سگنل کی بیسیکلی وہ ملٹی پاتھ میں ہوتی ہے. ملٹی پاتھ میں جو ہے اس کی وجہ کیا ہے، اس میں 3 فیکٹر بیسیکلی انوالو ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے ریفلیکشن، کہ جب سگنل آپ کے ٹرانسمیٹر سے نکلتا ہے تو راستے میں کچھ ایسے آبسٹیکلز آتے ہیں کہ جن آبسٹیکل سے اسٹرائک کرنے کے بعد سگنل جو ہے ریفلیکٹ ہو جاتا ہے. یہ اور اگر تو ان آبسٹیکلز کی جو وڈتھ ہے وہ بیسیکلی اگر سگنل کی جو ویو لینتھ ہے اس سے زیادہ ہوتی ہے تو پھر سگنل واپس ریفلیکٹ ہو جاتا ہے. تو اس ریفلیکشن سے کیا ہوتا ہے کہ سگنل کا پاتھ بیسیکلی چینج ہو جاتا ہے. تو اس طرح جو ہے پاسبل ہوتا ہے کہ بعض کا سگنل جو ہے وہ آپ کا لاسٹ ہو جائے کہ ڈفرینٹ اینگل سے ریفلیکٹ ہونے کے بعد جو ہے ریسیور کو اسکپ کر جائے، یا بعض کا جو ہوتا ہے کہ ڈفرینٹ اینگل اسٹرائک کرنے کے بعد ریسیور تک پہنچ بھی جاتا ہے. تو یہ اس کا جو ہے پہلا ملٹی پاس جو ہے وہ کیس ہو گیا. اب سگنل آپ کے جو ہے ڈفرینٹ کمپوننٹس میں جو ہے ٹریول کرتا ہے، کچھ کمپوننٹس ریفلیکٹ ہو جاتے ہیں، کچھ جو ہے ڈفرینٹ، چونکہ یہ سگنل جو ہے براڈ کاسٹ نیچر میں ہوتا ہے، کچھ جو ہے ریفلیکٹ ہو کے پاتھ فالو کرتا ہے، کچھ ڈائریکٹ پاتھ پہ بھی سگنل جا سکتے ہیں. تو اس لیے ہم کہتے ہیں ملٹی پاس پروپیگیشن، کہ بعض سگنل ڈائریکٹلی ریسیو ہوتے ہیں، بعض جو کچھ ریفلیکشن کے بعد جو ڈیسٹینیشن تک پہنچ رہے ہوتے ہیں. تو یہ پہلا فیکٹر. دوسرا فیکٹر اسکیٹرنگ. اسکیٹرنگ میں یہ ہوتا ہے کہ بعض کا جو ہے سگنل آپ کا ایک آبسٹیکل جو ہے جو کہ بہت جس طرح سے آپ کے جو لائٹ پولز ہوتے ہیں یا سگنل پولز ہوتے ہیں، ان سے جو اسٹرائک کرنے کے بعد سگنل جو آپ کے ڈفرینٹ ڈائریکشن میں جو ہے وہ اسکیٹر کر جاتا ہے. تو اسکیٹرنگ سے بھی آپ کا جو ہے وہ سگنل کے ڈفرینٹ جو ہے وہ کمپوننٹس جو ہے ڈفرینٹ پاس سے جو ہے وہ ٹریول کرتے ہیں. اور تیسرا ہے ڈفریکشن. ڈفریکشن میں ہوتا ہے کہ سگنل آپ کا کسی آبسٹیکل کے خاص اسٹرائک کرنے کے بعد جو ہے بینڈ ہو جاتا ہے، اور بینڈ ہونے کے بعد جو سگنل کی جو ڈائریکشن ہے وہ بیسیکلی وہ چینج ہو جاتی ہے. تو یہ ان 3 فیکٹرز کی وجہ سے سگنل آپ کا بیسیکلی جو ہے وہ ملٹی پاتھ فالو کرتا ہے. اور اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ بعض کا آپ کا ڈائریکٹ سگنل جو ہے وہ بھی آپ ریسیو ہے، یا ڈائریکٹ جو ہے وہ لائن آف سائٹ نہیں ہے، تو سگنل جو ڈفرینٹ پاس سے ہوتا ہے وہ آپ کے جو فائنل جو ریسیور میں جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے. اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ فیڈنگ دیکھا کہ فیڈنگ کیا ہوتی ہے. فیڈنگ بیسیکلی ہوتا ہے کہ آپ کا سگنل جو ہے اس کی جو ایمپلیٹیوڈ ہے، اس کی جو اسٹرینتھ ہے وہ فلکچویٹ کرتی ہے. تو اس فلکچویشن کی وجہ سے آپ کا جو اس میں بیسیکلی نوائزز انٹروڈیوس ہو جاتے ہیں. اس فیڈنگ کے ہم نے جو ہے وہ ڈفرینٹ ویز دیکھیں گے کہ سگنل کتنی طرح سے فیڈ ہو سکتا ہے. ایک ہوتا ہے سلو فیڈنگ. سلو فیڈنگ میں ہوتا ہے کہ سگنل جو ہے اگر یوزر لیٹس سے ایک موبائل یوزر ہے اور یوزر جو ہے وہ اتنی سلولی موو کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کے لیٹس سے اگر ایک اوپن انوائرمنٹ میں ہے تو اس دوران میں سگنل پہ جو فلکچویشن جو ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے. ٹھیک.
اور اگر آپ کا لیٹ سے کسی ہائی رائز بلڈنگ کے along جو ٹریول کر رہا ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے جو ایک سگنل جو فلیکچویشن ہوتی ہے وہ لانگ لائیو ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اس میں جو خاص میں زیادہ تیزی سے ویریشنز نہیں آتی. اور اگر جو یوزر جو ہے وہ اسپیڈ سے موو کر رہا ہے, زیادہ اسپیڈ سے موو کر رہا ہوتا ہے تو سگنل آگے بیسیکلی زیادہ تیزی سے فلکچویٹ کرتا ہے, ڈفرینٹ آبسٹیکل جو ہے تیزی سے آپ کے راستے میں آتا ہے سگنل کے راستے میں, تو اس طرح سے سگنل میں جو فلکچویشن جو ہے وہ زیادہ تیزی سے ہوتی ہے, تو اس کو ہم کہتے ہیں فاسٹ فیڈنگ. اور تیسری ہم نے اس میں دیکھا کہ اس میں سلیکٹیو فیڈنگ ہو سکتی ہے کہ سگنل کے جو بعض فریکوینسی کمپوننٹس ہیں ان میں فیڈنگ ہو, جبکہ بعض جو ہے وہ بغیر فیڈنگ افیکٹ سے جو ہے وہ ریسیو ہو جاتے ہیں, یہ سلیکٹیو فیڈنگ ہوتی ہے. یا اس فلیٹ فیڈنگ بھی ہو سکتی ہے جس میں کہ تمام فریکوینسی کمپوننٹس جو ہے وہ اس سے جو ہے افیکٹڈ ہوتے ہیں, ان کے جو تمام کمپوننٹس میں جو ہے فلکچویشن ہوتی ہے. تو یہ تھی ڈفرینٹ جو ہے فیڈنگ ٹیکنیکس. تو یہ اس طرح سے ہم نے ان 3 لیکچرز میں بیسیکلی جو انٹروڈکشن تھا وائرلیس کمیونیکیشن کا اس کو ہم نے جو ہے وہ فائنلائز کیا. اگر ہم اس کو جو شارٹلی جو ہے اس کو ہم ریوائز کریں تو دیکھیں کہ ہم نے پہلے لیکچر میں بیسیکلی اس کے بارے میں کیا کہا تھا کہ وائرلیس ٹرانسمیشن کی ہم نے ڈفرینٹ جو ہے ٹرمینالوجی ڈیفائن کی تھی, جس میں کہ فریکوینسی کیا ہوتی ہے, ایمپلیٹیوڈ کیا ہوتا ہے, ٹائم پیریڈ کیا ہوتا ہے, سگنل کی ویو لینتھ کیا ہوتی ہے, اسپیکٹرم کیا ہوتا ہے, بینڈ وڈتھ کیا ہوتی ہے. تو اس طرح ڈفرینٹ ٹرمینالوجی جو نارملی یوز ہوتے ہیں وائرلیس ٹرانسمیشن میں, ہم نے ان کو جو ہے وہ ڈیفائن کیا تھا. پھر چینل کیپیسٹی کو ڈٹرمن کرنے کے لیے ہم نے 2 فارمولیشنز کو ڈسکس کیا. اس میں جو پہلی فارمولیشن ہے نائکسٹ فارمولا. نائکسٹ فارمولا بیسیکلی ڈرائیو کرتا ہے کہ جس میں چینل کیپیسٹی جو ہے وہ آپ کے بینڈ وڈتھ سے ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے, کہ جتنی زیادہ بینڈ وڈتھ ہوگی سگنل کی اتنا ہی چینل کیپیسٹی آپ کا ڈیٹا ریٹ زیادہ ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سگنل کے جو لیول ہیں, اس کے جو ایلیمنٹس ہیں, اگر وہ زیادہ ہیں تو پھر بھی آپ کا جو ہے چینل کیپیسٹی یا اس کا ڈیٹا ریٹ جو ہے وہ بڑھ جائے گا. لیکن اس میں ایک فیکٹر اس نے انکلوڈ نہیں کیا جو کہ ہے نوائز. نوائز کو جنرلی ہم جو ہے ٹرانسمیشن میں جو ہے سگنل ٹو نوائز ریشو کے ٹرم میں میجر کرتے ہیں. سگنل ٹو نوائز ریشو کیا ہوتا ہے کہ آپ کے سگنل کا جو لیول ہے وہ ایز کمپیئر ٹو نوائز جو ہے وہ کتنا زیادہ ہے, اس لیے ہم جس کو میجر کرنے اس کی ریشو یوز کرتے ہیں سگنل ٹو نوائز ریشو. تو شینن نے فارمولا میں اس میں جو ہے اس میں سگنل ٹو نوائز ریشو کو بھی انکلوڈ کیا گیا, اور جتنا سگنل ٹو نوائز ریشو زیادہ ہوگا چینل کیپیسٹی بھی اسی حساب سے زیادہ بڑھ جائے گی. تو اس کے بعد سیکنڈ لیکچر میں ہم آئے تو سیکنڈ لیکچر میں ہم نے کہا کہ اب ایکچوئل جب ہمارے پاس ڈیٹا ہوتا ہے تو اس کا ہم ٹرانسمیشن کرتے ہیں, تو ڈیٹا کی ٹرانسمیشن پریکٹیکلی کیسے ہوتی ہے. تو ڈیٹا آپ کا جو ہے بائنری زیروز اینڈ ونس کی صورت میں ہوتا ہے, تو اس بائنری ویلیوز کو جو ہے الیکٹریکل سگنلز میں پہلے جو ہے ریپرزینٹ کیا جاتا ہے, جس کے لیے ڈفرینٹ انکوڈنگ ٹیکنیکس یوز کی جاتی ہیں. اس میں ہم نے 3 انکوڈنگ ٹیکنیکس ڈسکس کی تھیں, ایمپلیٹیوڈ شفٹ کینگ, پھر فریکوینسی شفٹ کینگ, اور تیسرا ہے فیز شفٹ کینگ. اور ان جو ہے انکوڈنگ ٹیکنیک سے بعد آپ کا ڈیٹا جو بیسک الیکٹریکل سگنل کی فارم میں ہو جاتا ہے. اب ایک تو یہ ہے کہ اس ڈیٹا کو ہم ایز اٹ از ٹرانسمٹ کرتے ہیں, جس سگنل کو ہم بیسیکلی بیس بینڈ سگنل کہتے ہیں. اگر تو ہم بیس بینڈ سگنل کو ڈائریکٹلی ٹرانسمٹ کر دیں جو کہ لو فریکوینسی پہ ہوتا ہے, تو کیا ہوگا کہ اس لو فریکوینسی پہ نوائز کا افیکٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے آپ کی ٹرانسمیشن جو ہے وہ اس میں جو ایرر زیادہ ہوں گے اور لانگ ڈسٹینس پہ ٹرانسمیشن نہیں ہو پائے گی. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر سبھی یوزر جب ایک ہی لو فریکوینسی پہ ٹرانسمیشن اسٹارٹ کر دیں تو ہمیشہ ان میں جو کلیوژن رہے گی اور کبھی سکسیسفل ٹرانسمیشن نہیں ہو پائے گی. تو ان چیزوں سے اوائڈ کرنے کے لیے ہم کیا کہتے ہیں, بینڈ پاس سگنل جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ پروڈیوس کرتے ہیں. بینڈ پاس سگنل بیسیکلی ایک کیریئر فریکوینسی کے اوپر اس کی جو لو فریکوینسی یا جو ڈیٹا سگنلز ہیں ان کو سمپل امپوز کیا جاتا ہے بینڈ پاس سگنل میں. اس پروسیس کو بیسیکلی ہم ماڈولیشن کہتے ہیں. تو ماڈولیشن کے لیے بھی ہم نے 3 ٹیکنیکس دیکھی تھی, ایمپلیٹیوڈ ماڈولیشن, فریکوینسی ماڈولیشن اور فیز ماڈولیشن. تو یہ 3 ماڈولیشن ٹیکنیکس دیکھی تھی. پھر ہم نے کہا کہ ٹرانسمیشن جب ایکچولی جو اینٹینا سے سگنل ریڈیٹ ہوتا ہے تو اس پہ کتنی طرح کے نوائز جو اس پہ افیکٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ نوائز کی وجہ سے آپ کا جو سگنل ٹو نوائز ریشو ہے وہ کم ہو جاتا ہے. تو اس میں ہم نے ڈفرینٹ نوائز کنسیڈر کیے تھے. پہلا تھا وائٹ نوائز. وائٹ نوائز میں یہ ہوتا ہے کہ سگنل جو آپ کے الیکٹران جو ہیں جب الیکٹرانک ڈیوائسز جو ہیں اس میں جو الیکٹران ایجیٹیشن کی وجہ سے ان میں جو وہ نوائز جنریٹ ہوتی ہے, تقریباً سبھی ڈیوائسز میں جتنے بھی الیکٹرانکس ڈیوائسز ان میں یہ پروڈیوس ہوتا ہی ہوتا ہے. دوسرا ہم نے کہا کہ کو چینل جو ہے وہ انٹرفیئرنس, کہ 2 چینل جو ہے آپس میں جو ہے وہ انٹرفیئر کر لیتے ہیں, اور یا اس کے بعد اس کو انٹر ماڈولیشن نوائز بھی کہتے ہیں. انٹر ماڈولیشن نوائز میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو ٹرانسمیشن ہو رہی ہے ڈفرینٹ فریکوینسیز پہ, تو بعض کہتے ہیں کہ 2 فریکوینسی جو ہے یا تو آپس میں ایڈ اپ ہو جاتی ہیں یا جو ایڈ اپ ہو کے ایک نیا فریکوینسی کمپوننٹ جو ہے وہ اس میں انٹروڈیوس ہو جاتا ہے جو کہ
ہو سکتا ہے کہ اس جو ایڈیشن ایڈ اپ سگنل ہوتا ہے اس فریکوینسی پہ آلریڈی کوئی اور ٹرانسمیشن ہو رہی ہو تو وہ اس ٹرانسمیشن کو جو ہے وہ انٹرفیئر کرے گا. یا یہ ہوتا ہے کہ دو فریکوینسی کا جو ڈفرنس سے جو ایک نیا سگنل جنریٹ ہو جاتا ہے اور وہ سگنل بھی کسی آن گوئنگ ٹرانسمیشن کو جو افیکٹ کر سکتا ہے. پھر کراس ٹاک کے دو جو ٹرانسمیشن لیٹس اگر نیئر بائی ٹوسٹڈ پیئرز ہیں دو تو ان دونوں میں آپس میں کراس ٹاک نوائز جو جنریٹ ہو جائے گا. یا یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اینٹینا جو ہے آپ کے جو ڈیزائرڈ سگنل ہے اس کے علاوہ انڈیزائرڈ سگنل بھی بعض اوقات پک کر لیتا ہے. تو اس طرح سے جو ہے وہ کراس ٹاک نوائز جنریٹ ہو جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد ہم نے کہا کہ مین میڈ نوائزز ہیں یا اس کو ہم کہتے ہیں امپلسیو نوائز کہ بعض کا جو شارپ نوائز اسپائکس جو ہیں وہ آپ کے سگنل میں انٹروڈیوس ہو جاتی ہیں. تو یہ تھے ڈفرینٹ طرح کے نوائزز. یا کچھ نیچرل نوائزز بھی ہیں جس میں کہ گلیکٹک نوائزز ہیں یا یہ جو سن سے جو انرجی بیسیکلی ریز ریڈیٹ ہو رہتے ہیں ان سے بھی آپ کا سگنل جو ہے وہ انٹرفیئر ہوتا ہے. یا جو واٹر ویپرز ہیں یا آکسیجن ہے اس سے بھی بیسیکلی آپ کا سگنل جو ہے اٹینیویٹ ہو جاتا ہے. تو یہ ڈفرینٹ طرح کے جو ہے وہ ہم نے فیکٹرز ڈسکس کیے تھے جو کہ آپ کے ٹرانسمیشن جو ایکچوئل سگنل ہے اس پہ افیکٹ کر سکتے ہیں. تو بیسیکلی نوائزز جو ہے آپ کی جو ٹرانسمیشن جو ہے اس میں جو ہے ایررز انٹروڈیوس کرتے ہیں. نوائزز کے بعد جس طرح تیسرے لیکچر میں ہم پہلے بھی اس کا تھوڑا سا بریف ریویو دے چکے ہیں اس میں ہم نے دیکھا کہ ایکچوئل الیکٹرو میگنیٹک ویوز جو ہیں وہ کن کن پاتھس یا کن کن روٹس جو ہے ٹریول کرتی ہیں جس میں 3 ہم نے جو روٹ ڈسکس کیے. اور پھر اس کے جو ہے وہ ملٹی پاس پروپیگیشن ہم ڈسکس کیا کہ ایکچولی ڈفرینٹ پاس کی وجہ سے وہ آپ کا سگنل جو ہے وہ کیسے ریسیور تک پہنچتا ہے. تو یہ تھے سارے فیکٹر جو کہ بیسیکلی فنڈامنٹل کانسیپٹس ہیں جو کہ وائرلیس نیٹورکس کے لیے ایک پری ایگزٹ کے طور پہ ہم ڈسکس کیے ہیں. تو اس طرح سے ہم یہ ڈیڈیوس کر سکتے ہیں کہ وائرلیس میڈیا جو ہے بیسیکلی آپ کا ایک ان ریلائبل میڈیا ہے ایز کمپیئر ٹو وائرڈ میڈیا. تو جب یہ ہمارا وائرلیس جو ہے وہ ان ریلائبل میڈیا ہے تو ہم اس وائرلیس ان ریلائبل میڈیا کے اوپر ریلائبل کمیونیکیشن کیسے اچیو کرتے ہیں اس کے لیے ہم جو ہے وہ ڈفرینٹ ایرر ڈیٹیکٹنگ اور اینڈ ایرر کریکٹنگ ٹیکنیکس جو ہے وہ آج کے لیکچر میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ٹرانسمیشن ایررز جو ہے وہ ہم ان کو جو ہے وہ کتنی طرح سے ہم ان کو اوور کم ہو سکتے ہیں یا کہ کتنی طرح سے ہم ان کو جو انفیئر کر سکتے ہیں کہ آیا کہ ہمارا جو ڈیٹا جو ہے وہ سکسیزفلی ریسیو ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے. اگر نہیں ہوا ہے تو پھر اس کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے. تو اس میں سب سے پہلا جو فیکٹر ہم کہتے ہیں کہ ہم جو ایرر کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے ہمارے پاس ڈفرینٹ ایرر ڈیٹیکٹنگ کوڈس ہیں کہ وہ ایرر ڈیٹیکٹ کرتے ہیں. جب پیکٹ ہمارے پاس ریسیور کے پاس پہنچتا ہے تو ریسیور جو ہے وہ چیک کرتا ہے کہ آیا کہ آپ کا جو فریم ہے اس میں جو ہے وہ بٹس جو ہیں وہ چینج تو نہیں ہوگی 0-1 جو ہے وہ 1-0 تو نہیں ہو گئے. تو ان کو جو ہم ڈیٹیکٹ کرتے ہیں. ایک یہ اپروچ ہے. دوسری اپروچ یہ ہے کہ ہم نہ صرف ایرر کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں بلکہ ان کو کریکٹ بھی کر سکتے ہیں. تو کریکٹ کرنے سے فائدہ کیا ہوگا کیونکہ وائرلیس ٹرانسمیشن جو ہے اس میں جو آپ کا میڈیم جو ہے وہ اس کے اوپر کافی کنسٹرینٹس ہیں. تو نوائزز کی وجہ سے یا اس کی جو بینڈ وڈتھ کافی لمیٹیڈ ہے ایز کمپیئر ٹو وائڈ میڈیا. تو اس وجہ سے ہم جو ہے وہ ایرر کو ان کو ڈیٹیکٹ کرنے کے بھی جیسے کہ ٹرانسمیٹر ان کو ری ٹرانسمٹ کرے ہم کوشش یہ کرتے ہیں ان کو ریسیور سائڈ پہ ہی کریکٹ کر لیں تاکہ ہم جو ہے ری ٹرانسمیشن سے بچ جائیں. جبکہ تھرڈ آپشن یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہم بعض کا ایررز کو جو ہے کریکٹ بھی کر سکیں. تو اس کے لیے ہم جو ایک اور پروٹوکول ہے ARQ آٹومیٹک ریپیٹ ریکویسٹ جس پہ ہم ایرر کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں اور اگر تو ایرر جو ہے ڈیٹیکٹ ہو جاتا ہے تو پیکٹ کو ڈسکارڈ کر کے ہم جو ہے ری ٹرانسمیشن کے لیے جو ہے وہ میسیج ٹرانسمیٹر کو بھیج دیتے ہیں. تو آج یہ ہم بیسیکلی ان ٹیکنیکس کو جو ہے وہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. ایرر ڈیٹیکشن پروسیس کیا ہے. ایرر ڈیٹیکشن میں سب سے پہلے تو ٹرانسمیٹر انوالو ہوتا ہے کہ ٹرانسمیٹر کے پاس جب ایک کے بٹ بلاک آف ڈیٹا ہوتا ہے تو اس بلاک آف ڈیٹا کے ساتھ جو ہے وہ کچھ جو ہے ریڈنڈنٹ یا ایکسٹرا بٹس جو ہے وہ ٹرانسمٹ کرتا ہے. تو ان کو ہم چیک بٹس کہتے ہیں. تو وہ جو چیک بٹس جو ہیں وہ ان کو ہم ڈیٹا بٹس کے ساتھ اپینڈ کرتے ہیں اور وہ آپ کا جو ہے وہ ڈیٹا پلس ایرر ڈیٹیکشن اینڈ کریکشن کوڈس جو ہیں وہ اپینڈ ہونے کے بعد جو ہے وہ اس کو ٹرانسمٹ کرتا ہے. اور ریسیور کیا کرتا ہے. ریسیور جب اس کے پاس فریم ریسیو ہوتا ہے اس فریم میں سے ڈیٹا بٹس کو علیحدہ کر لیتا ہے. ایرر ڈیٹیکشن اینڈ کریکشن کوڈز ہوتے ہیں ان کو علیحدہ کر لیتا ہے اور پھر وہ جو ڈیٹا بٹ ہوتا ہے اس پہ سیم پروسیجر اپلائی کرتا ہے جس طرح کے ٹرانسمیٹر نے جو ہے اس کے کوڈز کو ڈیٹرمن کرنے کے لیے اپلائی کیا تھا اور اس کے بعد اس کا جو ایک ڈیٹیکٹنگ کوڈ جو ہے وہ ریڈیوس کر لیتا ہے.
پھر اس کوڈ کو جو ہے وہ جو ریسیوڈ کوڈ ہے اس کے ساتھ میچ کرتا ہے. اگر تو وہ میچ ہو جاتے ہیں اٹ مینس کہ ٹرانسمیشن آپ کی سکسیزفل تھی, دیر واز نو ٹرانسمیشن ایرر, نو بٹ واز چینج فرام 1 to 0 اور 0 to 1. تو جبکہ یہ ہو اگر تو ان دونوں کے درمیان کوئی ڈفرینس آ جائے کہ آپ کا جو ریسیو جو ڈیٹیکٹنگ کوڈ ہے یا جو کمپیوٹر ڈیٹیکٹنگ کوڈ ہے ان میں اگر ڈفرینس آ جائے اٹ مینس کہ اس میں ٹرانسمیشن میں آپ کے فریم میں ایررز ہیں, تو پھر جو ہے وہ ان کو ایرر ڈیٹیکٹ ہو جاتے ہیں. تو اس فریم کو ڈسکارڈ کرنے کے بعد جو ہے اگر ہمیں ریلائبلٹی چاہیے تو ہم اس کو ری ٹرانسمیشن کے لیے ریکویسٹ کر دیتے ہیں, اگر نہیں چاہتا سمپلی ہم اس کو جو ہے اس فریم کو اگنور کرتے ہیں. جس طرح کہ آپ اس فگر میں دیکھ رہے ہیں ڈیٹاگرام جو کہ بلاک آف ڈی ڈیٹا بٹس ہے, جب ہمیں لو لیئر پہ ریسیو ہوتا ہے ٹرانسمیشن پرپز کے لیے تو اس کے ساتھ جو ہے لنک لیئر پہ ہم بیسیکلی کچھ ڈیٹیکٹنگ کوڈس جو ہے وہ ڈیٹرمن کرتے ہیں, اور وہ جو ڈیٹیکٹنگ بٹس ہوتی ہیں بیسیکلی یا چیک بٹس ہیں ان کو ہم ڈیٹا بٹس کے ساتھ اپینڈ کر کے ہم فزیکل میڈیم پہ جو ہے اس کو ٹرانسمٹ کر دیتے ہیں. فزیکل میڈیم لیٹس سے اس میں ہم وائرلیس ہے لیکن یہ کوئی بھی میڈیم ہو سکتا ہے. وہ جب اس میڈیم سے پاس ہو کے جب ایکچوئل ریسیور پہ ریسیو ہوتا ہے تو لیٹس سے کہ وہ جو ڈی ڈیٹا بٹس ہیں ان کو ہم ڈی پرائم ڈیٹا بٹ سے شو کر رہے ہیں. تو ڈی پرائم ڈیٹا بٹ جس میں کہ پاسبلٹی ہے کہ کچھ بٹس جو ہے وہ چینج ہو سکتی ہیں, اور اسی طرح سے جو ای ڈی سی آپ کا جو ایرر ڈیٹیکشن پلس کریکشن کوڈ ہے وہ ای ڈی سی پرائم جو ہے وہ ہم جو ہے ریسیو ہوتا ہے. اب یہ جو ڈی پرائم کو جو ہے اس کی بیس پہ جو ریسیور جو ہے دوبارہ سے ای ڈی سی ایک کوڈ ڈیٹرمن کرتا ہے, اور وہ اس کوڈ کو جو ہے اس ای ڈی سی پرائم کوڈ سے کمپیئر کرتا ہے کمپیریٹر کے ذریعے. اگر تو وہ دونوں جو ہے وہ ایکول ہیں, آل بٹس ان ڈی پرائم آر اوکے, اینڈ اف اٹ از یس دین وی ڈیلیور دس فریم ٹو دا ہائر لیئر ایز اے ڈیٹاگرام. اور اگر نہیں ہے تو پھر اگر ہمارا آنسر نو ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کے فریم میں کچھ ایررز تھے اور ہم ڈیٹیکشن میسیج جو ہے وہ ہم جنریٹ کر دیتے ہیں, جس کے اگینسٹ جو ہے ہم یا تو ری ٹرانسمیشن کی ریکویسٹ جنریٹ ہو سکتی ہے یا پھر یہ کہ ہم اس پیکٹ یا فریم کو سمپلی اگنور کر سکتے ہیں. لیکن پریکٹیکلی کیا ہوتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہم جو ہے جتنے بھی ایررز ہوتے ہیں ان کو ہم 100% جو ہے وہ ڈیٹیکٹ کر سکیں ہیں. پروٹوکول جو ہے بعض اوقات ان ایررز کو اسکپ بھی کر جاتے ہیں کہ یہ جو ایررز جو ہے وہ انڈیٹیکٹڈ جو ہے آپ کو ڈیٹاگرام کی صورت میں اوپر چلے جاتے ہیں. لیکن ان کو جو ہم زیادہ سے زیادہ ایکوریٹ یا پریسائز کر سکتے ہیں. ای ڈی سی فیلڈ ہمارا یا ای ڈی سی بٹس ہماری جتنی زیادہ ہوں گی یا جو کہ بیسیکلی ہمارے ریڈنڈنٹ بٹس ہیں جتنی زیادہ ریڈنڈنسی ہوگی اتنا ہی زیادہ ہم جو ہے وہ پریسائزلی جو ہے وہ ایررز کو ڈیٹیکٹ کر پائیں گے. اب اس کے بعد کہ یہ جو ایرر ڈیٹیکٹنگ کوڈز ہیں یہ جو بٹس ہیں ان کو ہم کیسے جو ہے کمپیوٹ کرتے ہیں. اس میں جو سب سے پہلے جو سمپلیسٹ ٹیکنیک ہے وہ ہے پیریٹی چیک. پیریٹی چیک یہ ایک سنگل بٹ ہوتی ہے جو کہ ڈیٹا بٹس کو بیس پہ ہم جو ہے وہ بٹ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ وہ 1 ہو سکتی ہے یا 0 ہو سکتی ہے. پیریٹی بٹ میں 2 اپروچز ہیں, ایک تو ہے آڈ پیریٹی بٹ یا ایون پیریٹی بٹ. آڈ پیریٹی بٹ میں ہوتا ہے کہ آپ کے جو ڈیٹا میں ہیں ہم ان کے نمبر آف ونز جو ہیں ان کو کاؤنٹ کرتے ہیں. اگر تو نمبر آف ونز جو ہیں وہ آڈ نہیں ہوتے تو ان کو آڈ کرنے کے لیے ہم جو ایکسٹرا پیریٹی بٹ ہوتی ہے اس کو ہم ایز اے 1 جو ہے وہ ٹرانسمٹ کرتے ہیں. تو اس طرح سے ہمارے پاس جو فریم جو ٹرانسمٹ ہوتا ہے ایکچولی اس میں تمام جو نمبر آف ونز ہیں وہ آڈ ہونے چاہیے. دوسرا ہے ایون پیریٹی بٹ. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیٹا بٹس میں ہمارے پاس جو ونز ہیں اگر تو وہ ایون ہیں ٹھیک تو اس صورت میں ہمیں جو ہے وہ جو پیریٹی بٹ ہوگی وہ ہماری 0 ہوگی, اور اگر تو نمبر آف ونز ہمارے ایون نہیں ہے ڈیٹا بٹس میں تو ان کو ایون کرنے کے لیے ہم جو ہے پیریٹی بٹ جو ہے وہ ایز 1 جو ہے وہ کنسیڈر کرتے ہیں اور وہ پھر 1 ڈیٹا کے ساتھ ٹرانسمٹ کرتے ہیں. تو یہ جو ہے بیسیکلی سنگل بٹ کو جو ہے ایرر کو ڈیٹیکٹ کرنے کے استعمال ہوتے ہیں یہ پیریٹی چیکس پیریٹی بٹس جو ہوتی ہیں. اور اس میں جو ایرر کریکشن کی جو ہے وہ صلاحیت نہیں ہے کیپیبلٹی کہ ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ کون سی بٹ چینج ہوئی ہے کہ ڈیٹا بٹ سے اس میں لیٹس اگر کوئی ایک بٹ چینج ہو گئی ہے تو ہم اس سے یہ نہیں ہم ڈیڈیوس کر سکتے کہ وچ بٹ ہیز بین چینج. تو دوسری بات ہے کہ اگر ایک سے زیادہ بٹس جو اگر چینج ہو جائیں تو وہ بھی انڈیٹیکٹڈ جو ہے چلی جاتی ہیں, تو اس کے لیے بھی ملٹیپل بٹس کے لیے جی یہ یوز نہیں ہو سکتا. تو پھر یہ جو ہے کویشچن رائز ہوتا ہے کہ ہاؤ کین وی اچیو دس ملٹیپل بٹ ایرر ڈیٹیکشن. اور دوسرا اس کا یہ ہوتا ہے کہ نارملی ہمارا جو وائرلیس ٹرانسمیشن میں نوائز کی وجہ سے جو ہے یہ نہیں ہوتا کہ ایک بٹ ہی جو ہے وہ افیکٹڈ ہو, اس میں پاسبلٹی یہ ہوتا ہے کلسٹر آف بٹس جو ہے وہ اس میں افیکٹ ہوتی ہیں. تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ملٹیپل بٹ ایررز جو انٹروڈیوس ہوتے ہیں جو کہ سنگل بٹ پیریٹی چیک سے ہم ان کو جو ہے وہ نہیں ڈٹرمن کر سکتے.
وہ کوڈس کے جن سے ہم نہ سے ڈیٹیکٹ کر سکیں بلکہ ان بٹس کو جو ہے کریکٹ بھی کر سکیں، ان کو ہم کہتے ہیں فارورڈ ایرر کریکٹنگ کوڈس. تو یہ بیسیکلی ریسیور جو ہے وہ ان کوڈس کو یوز کرتے ہوئے نہ تو ٹرانسمیشن میں ایررز کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے بلکہ ان کو جو ہے وہ کریکٹ بھی کرتا ہے. جس طرح اگر ہم اس کے جو ایگزامپل دیکھیں تو جس طرح آپ سلائڈ میں دیکھ رہے ہیں کہ لیٹ سے ہمارے پاس جو ہے وہ 8 بٹ ڈیٹا ہے 11000101. تو اس کو اگر ہم آڈ پیریٹی بٹ جو ہے وہ یوز کر رہے ہیں، پروٹوکول یوز کر رہے ہیں، تو اس میں اگر ہم یہ دیکھیں تو اس میں ہمارے پاس 4 ونز ہیں. تو 4 ونز بیسیکلی کیا ہے، ایون ہے. 4 جو ایون ہے تو اس کو آڈ پیریٹی بنانے کے لیے ہم نے جو پیریٹی بٹ ہے اس کو ہم نے ایز اے 1 جو ہے وہ ٹرانسمٹ کیا ہے. اسی طرح سے اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایون پیریٹی بٹ میں کیا ہوتا ہے کہ ہم نے 1 کاؤنٹ کیے ہیں، تو اس میں ہمارے پاس جو 8 بٹس ڈیٹا ہے اس میں ہمارے پاس 4 ونز ہیں. تو 4 ونز بیسیکلی ایون ونز ہیں. تو اسی وجہ سے ہم نے جو پیریٹی بٹ ہے اس کو جو ہے وہ ایز اے 0 جو ہے وہ اس میں کنسیڈر کیا اور 0 کے صورت میں ٹرانسمٹ کیا ہے. اب جب یہ ڈیٹا جو ہے along with پیریٹی بٹس جب ریسیور پہ ریسیو ہوتا ہے تو ریسیور جو ہے اس پہ کیسے جو ہے وہ ایررز کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے. اگر تو ہم نے آڈ پیریٹی بٹس یوز کی تھیں تو اس کی میں دیکھیں تو لیٹس سے کہ ہمارے پاس جو 4th بٹ تھی وہ 0 سے 1 ہو گئی. اب 0 سے 1 ہونے کے بعد ڈیٹا ہمارے پاس جو ہے وہ اس صورت میں یہاں پہ ریسیو ہو رہا ہے. اس میں اگر ہم اس پیریٹی بٹ کے علاوہ اگر ہم ڈیٹا کو یا پیریٹی بٹ کو انکلوڈ کرتے ہیں، اگر ہم ٹوٹل ونز کو کاؤنٹ کریں تو ہمارے پاس ٹوٹل ون جو ایون ہو جاتے ہیں. ایون مینس ہم نے آڈ پیریٹی کو فالو کیا تھا لیکن یہاں پہ ایون ونز ہو گئی. اٹ مینس کہ دیر از سم تھنگ رانگ ود دا ڈیٹا، کوئی نہ کوئی بٹ اس میں جو ہے وہ چینج ہو گئی، 0 سے 1 یا 1 سے 0 ہو گئی. تو اسی لیے ہم نے اس طرح سے ہم جو ہے سنگل پیریٹی بٹ سے ایرر کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ دوسری نیچے والے ایگزامپل میں دیکھیں کہ اس میں جو ہے وہ 2 بٹس چینج ہو گئی ہیں. ایک 4th بٹ جو ہے وہ 0 سے 1 ہو گئی ہے، اس طرح سے ایک 3rd بٹ جو ہے وہ 1 سے 0 ہو گئی ہے. تو اب یہ 2 ہو گئی ہیں، بٹس میں ایررز آ گیا ہے. تو اب اگر ہم ٹوٹل نمبر آف ونز کو کاؤنٹ کریں تو ہمارے پاس ٹوٹل نمبر آف ونز جو ہیں وہ 5 ہیں. تو 5 مینس آڈ. یہ آلدو کے بٹ سے پیریٹی بٹ سے تو ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ ڈیٹا جو ہے وہ اس میں ایرر نہیں ہے، لیکن ایکچولی کیا ہے کہ 2 بٹس چینج ہو گئی تھی جس کی وجہ سے یہ انڈیٹیکٹڈ رہ گیا. تو اس طرح سے ہم جو ہے ملٹیپل بٹس کو اس میں سے ایرر ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے. اس طرح سے جو ہے یہ سنگل بٹ ایرر پیریٹی بٹ ایرر کو جو ہے کوڈ کو جو ہے ہم جنرلائز کر سکتے ہیں. جنرلائز کے لیے ہم اس کو جو ہے وہ 2 ڈائمینشنل کی صورت میں جو ہے وہ ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. اس میں ڈیٹا آپ کا جو ڈی بلاک ڈیٹا ہوتا ہے اس کو جو ہے وہ I نمبر آف روز اور J نمبر آف کالمز میں ہم ڈیوائڈ کر لیتے ہیں اور پھر کالم وائز پیریٹی بٹ چیک کرتے ہیں اور رو وائز جو ہے وہ پیریٹی بٹ چیک کرتے ہیں. جس طرح کہ آپ اس سلائڈ میں دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس جو ہے وہ I روز ہیں اور J کالمز ہیں اور آپ جو ہے وہ ہر رو کے اگینسٹ جو ہے وہ ایک پیریٹی بٹ جو ہے وہ کمپیوٹ کر رہے ہیں اور اس طرح سے ہر کالم کے ساتھ جو ہے کہ نیچے جو آپ ایک ایکسٹرا جو پیریٹی بٹ یوز کر رہے ہیں. تو یہ 2 ڈائمینشنل پیریٹی چیکس ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم ملٹیپل بٹ ایررز کو جو ہے وہ ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں. نہ صرف ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں بلکہ سنگل بٹ ایرر کو کریکٹ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ ہے اس کا 2 ڈائمینشنل پیریٹی اس کا جو ایڈوانٹیج ہے. اور ایرر جب اس میں آئے گا اس 2 ڈائمینشنل ایرے میں تو اس ایرر کو کریکٹ کیسے کرتے ہیں؟ جو پیریٹی جو ڈیٹا بٹ آپ کی چینج ہوگی وہ جو ڈیٹا بٹ چینج ہے موڈیفائڈ بٹ ہے اس کو ہم جو ہے وہ اس کے اگینسٹ اس کا جو رو کی جو پیریٹی بٹ ہے وہ چینج ہو گئی ہوگی. اس طرح سے کالم وائز جو پیریٹی بٹ ہے وہ بھی چینج ہو گئے. تو رو اور کالم انڈیکس سے جو ہے ہم اس بٹ کو جو ہے وہ ٹریس کر سکتے ہیں کہ فلاں بٹ پوزیشن پہ جو ہے وہ ماڈیفکیشن ہوئی تھی. اس طرح سے اگر وہ بٹ 0 ہے تو اس کو ہم 1 کر دیں گے کریکٹ کرنے کے لیے، اگر وہ 1 تھی تو اس کو ہم 0 کر کے اس کو ہم کریکٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ اس کی جو ہے وہ ایگزامپل دیکھیں تو لیٹ سے ہمارے پاس جو ہے وہ 16 بٹ ڈیٹا ہے تو اس کو ہم نے جو ہے وہ 4 روز میں اور 4 کالمز میں ڈیوائڈ کر لیا ہے. تو جسے پہلی ایگزامپل میں کیسے ہم نے کمپیوٹ کیا ہے اس ٹیبل میں دیکھیں تو یہ اگر لیٹ سے ہم اس کے لیے ہم جو ہے وہ آڈ پیریٹی بٹ جو ہے وہ یوز کر رہے ہیں. تو آڈ کی صورت میں پہلی رو کے لیے ہم نے جو ہے وہ 0 بٹ یوز کی اس لیے کہ نمبر آف ونز ہمارے پاس آڈ ہیں. تو اس طرح سے ہر رو کے ساتھ ساتھ ہم نے جو پیریٹی بٹ ڈیٹرمن کر لی اور سملرلی جو ہم نے ہر کالم کے ساتھ جو ایک جو ہے وہ پیریٹی بٹ جو ہے وہ یوز کر لی. اب جب یہ ڈیٹا جو ہے along with these پیریٹی بٹس جو ہے وہ ریسیور پہ ریسیو ہوتا ہے تو پہلی ایگزامپل جس میں کہ ہمارے پاس جو ایک بٹ جو ہے وہ چینج ہوئی ہے تو ایک بٹ لیٹ سے کہ یہ سیکنڈ کالم اور سیکنڈ رو پہ یہ چینج ہوئی تھی 1 سے یہ 0 ہو گئی تھی.
تو جب یہ 0 ہو گئی تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں کالم وائز جب ہم نے اس کو پیریٹی رو وائز اس کی پیریٹی چیک کیا تو اس میں پتہ چلا کہ یہ جو سیکنڈ رو ہے اس کے ساتھ کوئی پرابلم ہے, کیونکہ اس میں جو نمبر آف ونز جو ہیں وہ انکلوڈنگ پیریٹی بٹ جو ہے وہ ایون ہو رہے ہیں. اٹ مینس کہ دیر از سم تھنگ رانگ ود دا سیکنڈ رو. سملرلی جو ہے ہم کالم وائز جب ہم ٹریس کرتے جا رہے تھے ہمیں جو ہے وہ سیکنڈ کالم میں پتہ چلا کہ نمبر آف ونز جو ہیں وہ 2 ہیں جو کہ آڈ ہونا چاہیے. اٹ مینس کہ سیکنڈ کالم اور سیکنڈ رو میں پرابلم ہے. تو سیکنڈ کالم اور سیکنڈ رو انڈیکس سے جو بیسیکلی ہم نے وہ اس بٹ کو جو ہے وہ ڈیٹیکٹ کر لیا, اور ڈیٹیکٹ کرنے کے بعد اس کو جو ہے ریورس کر دیا کہ 1 تھی تو اس کو ہم نے 0 یا 0 تو 1 سے کر دیا. اب جب 2 بٹس جو ہے وہ چینج ہو گئی تو اس صورت میں دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. جس طرح کہ یہ تیسری ایگزامپل ہے, اس میں دیکھیں 2 بٹس چینج ہو گئی ہیں تو اس سے ہم جو ایرر کو ڈیٹیکٹ تو کر سکتے ہیں ملٹیپل بٹ ایررز کو, لیکن اس کو ہم کریکٹ نہیں کر پاتے. اس کی کیا وجہ ہے, یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو سیکنڈ رو میں جو دونوں بٹس جب چینج ہوئی ہیں تو اس رو کی جو بٹ ہے اگر آپ اس کے ٹوٹل ونز کاؤنٹ کریں تو 3 ہیں جو کہ آڈ ہے. تو آڈ مینس کہ دیر از نتھنگ رانگ ود دس رو but there is problem with 2 bits in this row, so we cannot detect along the row this error. لیکن کالم وائز اگر ہم دیکھیں تو سیکنڈ اور تھرڈ کالم میں جو ہے وہ ان کی پیریٹی جو ہے وہ چینج ہو گئی تھی. تو سیکنڈ کالم میں بھی ایون نمبر آف ونز ہو رہے ہیں اور تھرڈ کالم میں ایون نمبر آف ایون ونز ہو رہے ہیں. تو اس کا مطلب سیکنڈ اور تھرڈ کالم جو ہے وہ بیسیکلی چینج ہو گئے ہیں. تو اس طرح سے اس صورت میں جو ہم ایرر کو ڈیٹیکٹ تو کر سکتے ہیں لیکن اس کو جو ہم کریکٹ نہیں کر سکتے. تو دوسری ٹیکنیک ہے سائیکلک ریڈنڈنسی چیک, CRC جسے کہتے ہیں. CRC میں ہوتا ہے کہ ٹرانسمیٹر اور ریسیور جو ہے وہ ایک پری ڈیٹرمنٹ نمبر یا جنریٹر ہے اس پہ ایگری ہوتے ہیں, ایک دوسرے کا نیگوشیٹ کرتے ہیں, اور پھر ٹرانسمیٹر جو ہے اس نمبر کو یوز کرتے ہوئے ایک جو ہے وہ فریم چیک سیکوینس جنریٹ کرتا ہے. اور وہ فریم سے لیٹس سے اگر بھی R بٹس ہے اور آپ کو ڈیٹا جو K بٹس ہے تو وہ K پلس R بٹس کو جو ہے وہ ٹرانسمٹ کرتا ہے, جس کو ہم لیٹ سے کہتے ہیں کہ ٹوٹل وی ہیو n بٹس. تو وہ نمبر جب وہ ٹوٹل n بٹس جو ہے وہ ریسیور کے پاس ریسیو ہوتے ہیں تو ریسیور اس میں سے جو ہے وہ اس ٹوٹل n بٹس کو جو ہے اس پری ڈیٹرمنٹ نمبر سے ڈیوائڈ کرتا ہے, اور ڈیوائڈ کرنے کے بعد چیک کرتا ہے کہ اگر اس کا ریمائنڈر 0 ہے یا نہیں. اگر تو ریمائنڈر 0 ہے اٹ مینس کہ اس میں کوئی ایرر نہیں ہے. اگر تو ریمائنڈر جو ہے وہ 0 نہیں ہے, نان 0 ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں ایرر ہے. اس لیے کہ ٹرانسمیٹر جب اس ڈیٹا وہ جو R بٹس ہیں وہ اس طرح سے سلیکٹ کرتا ہے کہ آپ کا جو ٹوٹل جو بٹس n بٹس ہیں وہ اس جنریٹر پہ جو ہے ٹوٹلی ڈیویزیبل ہوں. تو ریسیور اگر تو اس کو ڈیوائڈ کرنے کے بعد اگر ڈیویزیبل نہیں ہوتی اٹ مینس کہ دیر از سم تھنگ رانگ ود دیز n بٹس. پریکٹیکلی جو ہے وہ CRC ایتھرنیٹ میں یوز ہو رہی ہے. تو یہ ایک پریکٹیکل کوڈ ہے جو کہ آج کل جو انٹرنیٹ ٹیکنالوجی میں یوز ہو رہا ہے. CRC جو ہے اس کو ہم جو ایک ایگزامپل کے ساتھ جو ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. جس طرح کہ آپ جو ہے وہ اس سلائیڈ میں دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس لیٹ سے جو ہے وہ یہ 5 بٹس ڈیٹا ہے. تو یہ 5 بٹس ڈیٹا وہ ہمارا جو جنریٹر ہے یا پری ڈیٹرمنٹ پیٹرن ہے وہ 1001 4 بٹس پہ مشتمل ہے. تو اس سے ہم جو ہے وہ جو ریمائنڈر ہے جو ایکسٹرا بٹس بھیجتے ہیں R بٹس وہ کیسے اس سے ریڈیوس کر سکتے ہیں. اب یہ جو جتنی بٹس کا یہ لینتھ کا یہ جو جنریٹر ہوتا ہے اتنے نمبر آف زیروز جو ہے ہم رائٹ موسٹ پہ جو ہے وہ ڈیٹا بٹس کے ساتھ جو ہے پہلے اپینڈ کرتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہمارے پاس یہ بیسیکلی ایک طرح سے لیفٹ شفٹ آپریشن ہے. تو اس کے بعد جو ہے اس نمبر کو جو ہمارے پاس ہوتا ہے اس کو ہم ماڈ 2 ارتھمیٹک آپریشن کے ساتھ جو ہے اس کو جنریٹر سے ڈیوائڈ کرتے جاتے ہیں. تو پہلے سٹیپ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے جب اس کو ہم پہلا فیکٹر اس کو ڈیوائڈ کر رہے ہیں تو اس میں 1001 ہے. تو اس 1001 کے ساتھ جب ہم XOR آپریشن اپلائی جب کریں گے تو تب آپ یہ دیکھیں کہ XOR آپریشن میں کیا ہوتا ہے کہ جب دونوں بٹس جو آئیڈینٹیکل ہوتے ہیں تب اس کا رزلٹ 0 ہوتا ہے, جب دو بٹس ڈیفرنٹ ہوتے ہیں تب اس کا رزلٹ جو ہے وہ 1 ہوتا ہے. تو اس طرح سے ان 4 بٹس میں اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس جو رزلٹ آئے گا وہ 110 101 000 اور 110. تو 2 بٹس ہمارے پاس رہ گئی اور 2 بٹس ہم نے اوپر سے کیری لی تو 10104 بٹس. پھر دوبارہ ہم نے اس کے جو ہے یہ سیم پروسیجر اپلائی کیا تو اس کے بعد XOR آپریشن اپلائی کیا تو یہ 2 بٹس رہ گئی, پھر ہم 2 بٹس اوپر سے کیری لی تو سون. اس طرح سے فائنلی XOR آپریشن اپلائی کرنے کے بعد جو ہے ہمارے پاس جو ہے فائنلی جو ہے 011 جو ہے وہ ایز اے ریمائنڈر بٹس 3 رہ جاتی ہیں.
تو یہ آپ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جو ریمائنڈر ہوتا ہے یہ ایک بٹ جو ہے جنریٹر سے کم ہوگا. تو یہ جو 3 بٹس ہیں ان 3 بٹس کو جو ڈیٹا بٹس تھی ہماری 5 ان کے ساتھ جو اپینڈ کرتے ہیں اور یہ جو ہے ہم ٹرانسمٹ کر دیتے ہیں. اور اب اگر آپ ان بٹس کو اگر آپ اس جنریٹر سے یا پی سے ڈیوائڈ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کا جو ریمائنڈر ہے وہ 0 آئے گا. اسی لیے جب ریسیور کے پاس یہ بٹس ریسیو ہوتی ہیں تو ریسیور جو اس پیٹرن کو یوز کرتے ہوئے اس کو ڈیوائڈ کرتا ہے, اور اگر یہ بٹس ماڈیفائی نہیں ہوئی تھیں تب تو اس کا جو ریمائنڈر جو ہے ہمیشہ 0 آئے گا. ادروائز کیا ہوگا کہ وہ نان 0 آئے گا اور جو کہ ایک ایرر کو شو کرے گا. تو اس طرح سے CRC بیسیکلی جو ہے وہ ایرر ڈیٹیکٹنگ کوڈز ہے, ناٹ ایرر کریکٹنگ کوڈز. اس لیے ہم CRC کو جو ہے وہ وائرڈ نیٹ ورک میں یوز کرتے ہیں, اس لیے کہ وائرڈ نیٹ ورک میں جو ایرر کی جو پروبیبلٹی ہے وہ کافی کم ہوتی ہے, اور اس میں جو ہم ایرر ڈیٹیکشن جو ہے وہ سفیشینٹ ہوتا ہے کہ ایرر ڈیٹیکٹ کرنے کے بعد جو ہم ری ٹرانسمٹ بھی کر سکتے ہیں. اس لیے کہ اگر ہم اس کے ہمارے پاس میڈیم تھوڑا سا ریلائبل ہے زیادہ, تو ریلائبل ہونے کی وجہ سے ہم ایکسٹرا بٹس یا ریڈنڈنسی جو ہے وہ کم سے کم رکھتے ہیں, اس لیے کہ ریڈنڈنس بٹس سے جو ہمارے پاس اوور ہیڈس ہیں وہ زیادہ ہو جاتے ہیں. اوور ہیڈ سے آپ کی جو بینڈ بٹس کی یوٹیلائزیشن جو ہے اس کی جو تھرو پٹ جو ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے, وہ کم ہو جاتی ہے. تو ہم جو ہے وہ اس ہوپ کے ساتھ جو ٹرانسمیشن کرتے ہیں کہ ایررز میں کم سے کم آئیں گے, اور اگر آئیں گے تو ہم ری ٹرانسمیشن کے لیے کہہ رہے ہیں. اس طرح سے ہم جو ہے وہ اوور ہیڈ سے جو اوائڈ کرتے ہیں جو کہ کریکٹنگ کورس کے لیے میں جو اوور ہیڈ زیادہ ہوتے ہیں. CRC کورس جو ہے اس کو ہم پولینومیل فارم میں بھی ہم ویو کر سکتے ہیں, جس طرح سے کہ ہمارے پاس یہ جو جنریٹر ہے 1001 یہ یوزلی ہم اس کو جو ہے پولینومیل ایکویشن کی صورت میں جو ہے ریپرزینٹ کرتے ہیں. اس میں جو ویریبل ڈمی ویریبل ہوتا ہے اس کا جو کوفیشینٹ ہے وہ بائنری 1 اور 0 ہوتا ہے. تو اس کوفیشینٹ کو جو ہے ہم لیٹ سے جس طرح سے دیا گیا تو اس P of X ہمارے پاس یہ جو ایکویشن بنے گی P of X is equal to x³ plus 1. تو اسٹارٹنگ فرام دا رائٹ موسٹ بٹ ٹورڈز دا لیفٹ موسٹ بٹ, تو ہم اس طرح سے جو ہے وہ پولینومیل ایکویشن کی صورت میں اس کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. جو بہت سے وائڈ جو ڈفرنٹ ورژنز آف CRC کوڈ یوز ہوتے ہیں, جس طرح کہ آپ اس سلائیڈ میں دیکھ رہے ہیں, دوسری سلائیڈ میں, کہ ایک ہے CRC12. CRC12 میں بیسیکلی آپ کے CRC جنریٹر کوڈ ہے وہ 12 بٹ لینتھ کا ہوتا ہے, اور اس کی ایکویشن جو ہے جو ہم اس کے لیے پیٹرن یوز کرتے ہیں وہ x⁻12 + x⁻11 so on اس طرح سے دکھایا گیا ہے. اسی طرح سے CRC16 میں ہم جو ہے 16 بٹ جنریٹر یا پری ڈیٹرمنڈ نمبر یوز کرتے ہیں, اس کا جو ایکویشن جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں آپ. اس طرح CRC CCIT ایک اور سٹینڈرڈ ہے, وہ جو ہے بیسیکلی 16 بٹس پہ ہے, اور اس کی بٹس کے پیٹرن کو بھی آپ یہاں سے دیکھ رہے ہیں. سملرلی جو ایکچولی انٹرنیٹ میں ہمارے پاس یوز ہوتا ہے سٹینڈرڈ وہ CRC32 ہے, جو 32 بٹ جنریٹر جو ہے وہ یوز کرتے ہیں, اور وہ آپ یہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں. تو یہ تھے ڈفرنٹ سٹینڈرڈس. اب یہ CRC کورس جو ہیں بیسیکلی جیسا ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں یہ سمپلی جو ہے وہ ایرر ڈیٹیکٹنگ کورس ہیں, اس میں ایرر کریکشن کیپیبلٹی نہیں ہے. تو اب وائرلیس ٹرانسمیشن اگر ہم یوز کرنا چاہیں CRC وائرلیس ٹرانسمیشن کے لیے جو اپلیکیبل نہیں ہے, اس لیے کہ وائرلیس ٹرانسمیشن کی جو وجہ اس میں جو سب سے زیادہ ایک مین فیکٹر ہے کہ اس میں ٹرانسمیشن ایررز جو ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں نوائز کی وجہ سے. اور ٹرانسمیشن ایررز زیادہ ہوں گے تو آپ کے نمبر آف ری ٹرانسمیشنز بھی بڑھ جائیں گی, تو اس صورت میں آپ کی جو تھرو پٹ ہے چینل کی وہ کم ہو جائے گی. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو پروپیگیشن ڈیلے ہے وہ زیادہ ہو جائے گا. جب پروپیگیشن ڈیلے زیادہ ہو جائے گا تو ری ٹرانسمیشن ریکویسٹ جب بھیجیں گے پھر پیکٹ جائے گا, اس طرح سے آپ کا جو ڈیلے ہے ٹریفک میں وہ بہت زیادہ آ جائے گا. اس کے لیے ہم جو ہے بلاک کوڈ یوز کرتے ہیں, بلاک ایرر کریکشن کورس. بلاک ایرر کریکشن کورس میں ہوتا ہے کہ آپ کا جو k بٹ کا جو بلاک ہوتا ہے اس کو ہم میپ کرتے ہیں n بٹ ڈیٹا پہ, اور یہ جو n بٹ ہوتے ہیں بیسیکلی اس سے زیادہ ہوتی ہیں. تو یہ جو کوڈنگ ہوتی ہے وہ جو فائنل جو k بٹ بلاک اس کو جب n بٹ بلاک سے ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں کوڈ ورڈ. تو ٹرانسمیٹر جو ہے وہ ڈیٹا کے بجائے کوڈ ورڈ ٹرانسمٹ کرتا ہے, جو بھی ہم اس کی کوڈنگ اسٹینڈرڈ ڈیفائن کر لیں. اور جب ریسیور جب اس ریسیو کرتا ہے تو اس کوڈ کے اگینسٹ جب وہ جو ایک پری ڈیٹرمنڈ پیٹرن ہوتا ہے کہ کون سا کوڈ ورڈ کس بلاک آف ڈیٹا کے لیے یوز ہوتا ہے, تو اس کوڈ ورڈ کے اگینسٹ جو ہے وہ ڈیٹا بٹس جو ہیں وہ ان کو ریکور کر لیتا ہے. اور اگر تو وہ جو کوڈ ورڈز ہیں وہ جو اس کو ریسیو ہوتا ہے اور اس کو ڈیٹرمنٹ کوڈ سے ڈفرینٹ ہوتا ہے, پھر اس صورت میں ہم کہتے ہیں کہ ایرر جو ہے اس میں جو ایرر اکر ہو گیا ہے, اور اس کو جو ہم کریکٹ بھی کر سکتے ہیں, جو کہ ہم ڈفرینٹ کوڈنگ ٹیکنیکس اس کو ہم دیکھیں گے. تو وائرلیس ٹرانسمیشن میں ہم جو ہے وہ بیسیکلی فارورڈ ایرر کریکشن ٹیکنیک یوز کرتے ہیں FEC.
تو یہ جب بھی ریسیور کے پاس ڈیٹا آتا ہے تو یہ ڈیٹا ریسیور جو ہے وہ FEC ڈیکوڈر کو جو ہے وہ ایز اے ان پٹ دیتا ہے, اور اس کے جو آؤٹ پٹ میں جو پاسبل آپشنز ہو سکتی ہیں وہ 4 ہو سکتی ہیں. تو اس ہول پروسیس کو آپ جیسا کہ آپ اس فگر میں دیکھ رہے ہیں کہ جب ڈیٹا ہمارے پاس k بٹس ریسیو ہوتا ہے تو ٹرانسمیٹر جو ہے وہ ان k بٹس کو FEC انکوڈر کو ایز اے ان پٹ دیتا ہے, اور انکوڈر جو ہے وہ k بٹس کے اگینسٹ جو ہے وہ n بٹس کوڈ ورڈ جو ہے وہ جنریٹ کرتا ہے, اور پھر وہ کوڈ ورڈ جو ہے وہ ٹرانسمٹ ہوتے ہیں, اور جب ریسیور کے پاس وہ n بٹس جو ہے وہ کوڈ ورڈ ریسیو ہوتے ہیں تو وہ FEC ڈیکوڈر کو دیتا ہے, اور FEC ڈیکوڈر جو ہے ان n بٹس کے اگینسٹ جو ہے وہ k بٹ ڈیٹا جو ہے وہ ریکور کر سکتا ہے. اب یہ جو FEC ڈیکوڈر اس کی جو پاسبل آؤٹ پٹ آپشنز ہیں وہ 4 طرح کی ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ آپشن ہو سکتی ہے کہ ڈیٹا جو ہے اس میں کوئی ایرر نہیں ہے. اس صورت میں کیا ہوگا کہ آپ کا جو ریسیو کوڈ ورڈ ہے اور جو گیون کوڈ وہ دونوں آپس میں میچ کر رہے ہیں, تو اس میں جو ہے وہ ان کا جو اگر ہم ان پہ XOR آپریشن اپلائی کریں تو ان کا رزلٹ جو ہے وہ 0 آئے گا. دوسری آپشن یہ ہو سکتی ہے کہ اس میں جو ہے وہ مس میچ کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جو ہے ایرر آ گیا ہے, اس ایرر کو ہم جو ہے وہ ڈیٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک, تو یہ دوسری آپشن ہو سکتی ہے کہ ایسا ہم اس طرح کے ایررز میں انٹروڈیوس ہو گئے ہیں کہ جن کو ہم کریکٹ بھی کر سکتے ہیں. تیسری آپشن یہ ہو سکتی ہے کہ وہ ڈیکوڈر جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کرے کہ اس میں ایررز تو انٹروڈیوس ہو گئے ہیں لیکن وہ اس کو ریکور یا اس کو جو ہے وہ کریکٹ نہیں کر سکتا, تو وہ یہ اس کی تھرڈ آپشن. فورتھ آپشن یہ ہو سکتی ہے کہ وہ ایررز کو جو ہے وہ ڈیٹیکٹ ہی نہ کر پائے اور اس فریم کو جو ہے وہ ایز اے سکسیسفل فریم کے طور پہ کنسیڈر کرتے ہوئے جو ہے وہ ہائر لیئر کو جو ہے پاس آؤٹ کر دے. تو یہ بیسیکلی جو اس کے چانسز نارملی جو ہے وہ کم ہوتے ہیں. Before starting different block codes, let's introduce some of the fundamental principles of block code. اس میں سب سے پہلے آتا ہے ہمارے پاس ہیمنگ ڈسٹینس. ہیمنگ ڈسٹینس کیا ہوتا ہے کہ 2 بٹ سٹرنگز ہیں, ان میں جو ڈفرنٹ نمبر آف ڈفرنٹ بٹ سٹرنگز ہیں وہ اس کو ہم ہیمنگ کوڈ کہتے ہیں. جس طرح فار ایگزامپل ہمارے پاس اگر 2 بٹ سٹرنگز ہیں, آپ سلائڈ میں دیکھ رہے ہیں کہ V1 جو ہے وہ ایک سٹرنگ ہے اور V2 دوسری بٹ سٹرنگ ہے, تو پہلی یہ بیسیکلی یہ 6 بٹس کی سٹرنگز ہیں. اب ان پہلی بٹ جو ہے 011011 اور دوسری 110001. جب ان دونوں کا آپ XOR آپریشن لیں گے اور XOR لینے کے بعد جو ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ ان میں جو نمبر آف ونز کتنے, بیسیکلی نمبر آف ونز شو کرتے ہیں کہ ان دونوں سٹرنگز میں جو ہے نمبر آف ڈفرنٹ بٹس کتنی تھیں, تو ان کو آپ کاؤنٹ کر لیں تو وہ جو کاؤنٹ ہے آپ کا وہ بیسیکلی ہیمنگ ڈسٹینس کہلاتا ہے. تو اس کو ہم اس طرح سے ریپرزینٹ کر سکتے ہیں D into V1 V2 is equal to 3. تو یہ آپ کا ایک پہلے جو پرنسپل ہے بلاک کوڈ کا. دوسرا ہے ریڈنڈنسی, کہ آپ نے جو ہے وہ نمبر آف ریڈنڈنٹ بٹس جو ہیں وہ ڈیٹا بٹس کے اگینسٹ کتنی بھیجی ہیں, تو ٹوٹل ایکسٹرا بٹس ڈیوائڈیڈ بائی نمبر آف ڈیٹا بٹس جو ہے وہ آپ کی ریشیو آف ریڈنڈنسی کھلائے گا. اس کے بعد کوڈ ریٹ, کہ آپ کے جو ڈیٹا بٹس کے اگینسٹ آپ نے ٹوٹل نمبر آف بٹس جو ہے وہ کتنی بھیجی تھیں وہ آپ کا کوڈ ریٹ کرتے ہیں. فار ایگزامپل اگر ہم FEC 2/5 یوز کریں, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم 2 ڈیٹا بٹس کے اگینسٹ جو ہے وہ 5 ٹوٹل بٹس بھیج رہے ہیں. آپ کا کوڈ ورڈ جو ہے 5 بٹس پہ مشتمل ہوگا. تو اس سے جو ہے وہ کیا ہوتا ہے, نارملی آپ کی جو بینڈ وڈتھ جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے. کہ 2/5 کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک بٹ کے اگینسٹ جو ہے 2.5 بٹس بھیج رہے ہیں اور آپ کے بینڈ جو 2.5 ٹائمز جو ہے وہ کم ہو رہی ہے. ایک اور ٹرم ہوتا ہے کوڈنگ گین. کوڈنگ گین یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ بعض کا 100% جو ہے وہ ایرر فری جو ہے ٹرانسمیشن ریسیو کریں. بعض ایپلیکیشن میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ایرر ریٹ جو ہے وہ ایک اسپیسیفک لیول تک چاہیے ہوتا ہے. تو اس صورت میں ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنی ریڈنڈنسی جو ہے جو کریکٹنگ کوڈز ہیں ان کو تھوڑا سا ماڈیفائی کرتے ہیں اور اس اسپیسیفائڈ بٹ ایرر کو اچیو کرنے کے لیے. تو وہ جو ریڈکشن ہوتی ہے آپ کے پریسائز ایرر کریکشن کوڈ سے وہ جو ریکوائرڈ بٹ ایرر ریٹ کو اچیو کرنے تک وہ جو ریڈنڈنسی میں جو ریڈکشن ہوتی ہے وہ آپ کا بیسیکلی کوڈنگ گین کہلاتا ہے. اب بلاک کوڈز جو ہیں, بلاک کوڈز میں جو ہم ہیمنگ ڈسٹینس کو نارملی ہم D سے مینشن کرتے ہیں, اور D بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ جو بھی آپ کوڈ ورڈز یوز کر رہے ہیں ان کوڈ ورڈز میں جو منیمم ڈسٹینس ہوتا ہے وہ آپ کا ہیمنگ ڈسٹینس کہلاتا ہے. اب یہ اگر ڈسٹینس D ہے تو اس سے ہم آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں, ڈیڈیوس کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ایرر ڈیٹیکشن کی کیا کیپیبلٹی ہے اور ایرر کریکشن کی کیا کیپیبلٹی ہے. تو اگر D ہمارے پاس ہیمنگ ڈسٹینس ہو تو ہم جو ہے D-1 بٹ ایررز جو ہے وہ ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں, اور اسی طرح سے D-1 ڈیوائڈیڈ بائی 2 جو ہے وہ ایررز ہم کریکٹ بھی کر سکتے ہیں.
تو ہیمنگ ڈسٹینس جو ہے وہ اس میں ایک امپورٹنٹ میجر ہے. اس کے اگر ہم لیٹ سے اس کی ایگزامپل دیکھیں تو جس طرح سے آپ اس سلائڈ میں دیکھ رہے ہیں کہ لیٹ سے ہمارے پاس جو ہے وہ کے جو ہے وہ 2 ہے. اٹ مینس کہ ہمارے پاس جو ڈیٹا بلاک ہے وہ 2 بٹس پہ ہے, اور n از اکول ٹو 5. اٹ مینس کہ ہم جو ہے وہ 5 بٹس کا جو ہے کوڈ ورڈ یوز کر سکتے ہیں. جب n ہمارے پاس 5 بٹس ہے تو اس صورت میں ہم جو ہے وہ ہمارے پاس جو پاسبل کوڈ ورڈز ہو سکتے ہیں وہ 2⁵ مینس وی کین ہیو 32 ڈفرنٹ کوڈ ورڈز. اب یہ ان 32 ڈفرنٹ کوڈ ورڈز میں سے ہم نے جو ہے وہ جو بہتر کوڈ ورڈز ہے ہم ان کو سلیکٹ کرتے ہیں. بہتر سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جن کوڈ ورڈز میں جو کو ریلیشن ہے وہ کم سے کم ہو, مینس کہ ان میں جو ہیمنگ ڈسٹینس جو ہے وہ ان میں ڈفرنٹ آئے ان کوڈ ورڈز میں. تو لیٹ سے اگر ہمارے پاس 2 بٹ ڈیٹا بلاک ہے تو ہم 00 کو لیٹ سے 0000 سے 1 ریپرزینٹ کر سکتے ہیں, اور پھر 01 سے ایک دوسرا کوڈ ورڈ ہے 00111, اور پھر 10 کو 11001 اور 11 کو ایک ٹیٹرا 10 سے اس سے ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو اس طرح سے جب ہم ڈیٹا کے ٹرانسمٹ کرتے ہیں تو 00 کے بجائے اس کا جو ایکچوئل کوڈ ورڈ جو ہے اس کی جو میپنگ ہے وہ ہم اس کو جو ہے ٹرانسمٹ کرتے ہیں. تو جب بھی اس طرح کے ڈیٹا بٹس ہمارے پاس آئیں گی تو اس کے اگینسٹ اس کا جو ریلیونٹ کوڈ ورڈ ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے وہ اس کو ہم ٹرانسمٹ کرتے ہیں. اب لیٹ سے کوڈنگ کرنے کے بعد ریسیور کے پاس جو ہے وہ ایک کوڈ ورڈ ریسیو ہوتا ہے 00100. اب یہ پیٹرن ریسیو ہوتا ہے. اب یہ پیٹرن اگر آپ دیکھیں تو آپ نے جو ڈیٹا بلاک کے اگینسٹ جو کوڈ ورڈ ڈیفائن کیے تھے ان میں یہ پیٹرن جو ہے آپ کو نہیں ملے گا. ٹھیک ہے, تو ان میں پیٹرن نہ ملنے کی وجہ یہ کہ اس میں جو ہے وہ کوڈ ورڈ میں کسی بٹ پوزیشن پہ کوئی ایرر آ گیا. اب یہ ایرر جو ہے وہ کس بٹ پوزیشن پہ آیا اس کے بارے میں ہمیں شور نہیں ہے. اگر تو لیٹ سے ہمارے پاس فرسٹ کا کوڈ ورڈ 000 تھا تو اس میں جو ہے وہ ایرر جو ہے وہ ایک ایرر آیا اور پھر ہم نے کہا کہ اس میں جو ہے وہ 1 بٹ چینج ہوگی. لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوڈ ورڈ لیٹ سے ٹیٹرا 10 تھا, لاسٹ کوڈ ورڈ تھا, تو اس صورت میں ہمارے پاس جو ہے بیسیکلی 4 بٹس جو ہے چینج ہو گئی تھیں. تو اس میں ہمیں شور نہیں ہے کہ ہمارے پاس کون سے کوڈ ورڈ جو ماڈیفائی ہو کے 00100 پیٹرن کی صورت میں ریسیو ہوا تھا. تو اس کو جو ہم ڈیٹا کو ریکور کرنے کے لیے ہم کیا ٹیکنیک استعمال کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اس جو ریسیوڈ کوڈ ورڈ ہے اس کے ان تمام کوڈ ورڈز کے اگینسٹ جو ہے اس کا میچ کرتے ہیں, ان کا ایکزور آپریشن اپلائی کرتے ہیں, اور اس سے جو ہم اس کا ہیمنگ ڈسٹینس جو ہے وہ ڈیٹرمن کرتے ہیں. اور ہیمنگ ڈسٹینس جو ہے ڈیٹرمن کرنے فرق ہے, جو پہلا کوڈ ورڈ اس کے ساتھ ہمارا جو ہیمنگ ڈسٹینس جو ہے وہ 1 آئے گا, دوسرے کے ساتھ ہیمنگ ڈسٹینس 2 آئے گا, تیسرے کے ساتھ کوڈ ورڈ کے ساتھ ہیمنگ ڈسٹینس 3 آئے گا, اور چوتھے کے ساتھ ہیمنگ ڈسٹینس 4 آئے گا. تو جب ان تمام کوڈ ورڈ سے ہیمنگ ڈسٹینس ڈیٹرمن کیا تو اس کے بعد ہم جو ایکچولی کوڈ ورڈ ہے وہ یوز کرتے ہیں کہ جس میں ہیمنگ ڈسٹینس کم آئے گا. تو پہلے کوڈ ورڈ کے ساتھ اس جو ریسیوڈ کوڈ ورڈ ہے اس کا جو ہیمنگ ڈسٹینس 1 ہے جو کہ سب سے کم ہے, تو اٹ مینس کہ ہم ریڈیوس کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ڈیٹا تھا وہ بیسیکلی 00 کی صورت میں تھا. تو اس ٹیکنیک میں اگر آپ دیکھیں سمپل جو بلاک ورڈ جو ہم نے اس میں ایگزامپل لیا ہے اس میں ہمارا ڈیٹا بٹس 2 ہیں اور کوڈ ورڈ کا جو سائز ہے وہ 5 بٹس ہیں. تو کوڈ ریٹ ہمارا بیسیکلی کیا ہوگا 2/5 ہوگا, جس کو ہم کہیں گے FEC 2/5, اور اس میں جو ہمارے 1 بٹ کے لیے بیسیکلی ہم 2.5 بٹس جو ہے وہ کنزیوم کر رہے ہیں ٹرانسمیشن کے لیے. تو یہ تھا بیسک ٹیکنیک جس سے ہم جو ہے وہ ایرر کو ڈیٹیکٹ اینڈ کریکٹ کر سکتے ہیں, لیکن پریکٹیکلی جو ہے وہ یہ اپلیکیبل نہیں ہے ڈیو ٹو اٹس لیمیٹیشنز. تو ہم جو ہے وہ جو پریکٹیکلی جو بلاک کوڈز یوز ہو رہے ہیں ڈفرینٹ بلاک کوڈز وہ ہم انشاءاللہ اس کو نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے. تو آج کے لیکچر ہم نے جو ہے وہ کیا دیکھا, سب سے پہلے ہم نے کہا کہ چونکہ ہمارا وائرلیس ٹرانسمیشن میڈیم جو ہے وہ انریلائبل ہے, اور اس انریلائبل میڈیم کے اوپر جو ہے ہم ریلائبلٹی کو اچیو کرنا چاہ رہے ہیں. ریلائبلٹی اچیو کیسے کر سکتے ہیں کہ وہ جو میڈیم میں جو نوائز کی وجہ سے آپ کا جو ڈیٹا جب کرپٹ ہوتا ہے ڈیمیج ہوتا ہے اس کو جو ہم ڈفرنٹ ایرر ڈیٹیکٹنگ اینڈ کریکٹنگ ٹیکنیکس کے ذریعے ہم ان کو جو ریکور کر سکتے ہیں یا اس کو ری ٹرانسمیشن کے لیے ریکویسٹ کر سکتے ہیں. تو اس میں ہم نے جو ایرر ڈیٹیکشن پروسیس دیکھا کہ ایک ٹرانسمیٹر سے جو ڈیٹا جب ٹرانسمٹ ہوتا ہے تو وہ کس طرح سے ٹرانسمٹ ہوتا ہے کہ ایکچوئل ڈیٹا بٹس کے ساتھ ساتھ کچھ ہم جو ایکسٹرا بٹس بھی ٹرانسمٹ کرتے ہیں, اور پھر وہ ایکسٹرا بٹس جو ہے وہ ڈیٹا کے ساتھ جو ہے وہ جاتے ہیں, ریسیور جو ہے ان کو ریسیو کرتا ہے ایکسٹرا بٹس کو نکال کے, باقی جو آپ کو ڈیٹا سے اگینسٹ سملر پروسیجر اپلائی کرنے کے بعد جو ہے وہ ایکسٹرا بٹس کو جو ہے وہ ڈیٹا بٹس کے جو پروسیجر اپلائی کرنے کے بعد جو آپ کو جو ایکسٹرا بٹس خود سے جو ریڈیوس کرتا ہے ان کو میچ کرتا ہے, اور فائنلی جو ہے ان کو ریزلٹ کے بیس پہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ آپ کا فریمز جو ہے وہ اس میں ایرر تھے یا نہیں تھے.
تو یہ ہم نے کہا کہ وائرڈ ٹرانسمیشن میں جو ہے صرف ایرر ڈیٹیکٹنگ کوڈز جو ہے وہ سفیشینٹ ہوتے، جبکہ وائرلیس ٹرانسمیشن میں جو یہ سفیشینٹ نہیں ہوتے. جو سب سے سمپل ایرر ڈیٹیکٹنگ ٹیکنیک ہے وہ پیریٹی بٹ چیک ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم ڈیٹا بٹس کے ساتھ ایک ایکسٹرا بٹ بھیجتے ہیں اور وہ ایکسٹرا بٹ ڈٹرمن کرتی ہے کہ آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ سکسیزفلی ریسیو ہوا نہیں ہوا ہے. تو اس کے لیے دو ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہیں، ایک ہے آڈ پیریٹی بٹ، ایک اس سے ایون پیریٹی بٹ. آڈ پیریٹی بٹ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ڈیٹا بٹس سے ہم ونز کو کاؤنٹ کرتے ہیں، اور اگر تو نمبر آف ونز جو ہے وہ آڈ نہیں ہیں تو اس صورت میں جو ایکسٹرا پیریٹی بٹ بھیجتے ہیں ان کو جو ہے آڈ بنانے کے لیے اس کو ہم 1 کے طور پہ ٹرانسمٹ کرتے ہیں. اور اگر آپ کے آلریڈی ڈیٹا بٹس میں نمبر آف ونز جو ہیں وہ آڈ ہیں تو پھر ہم جو پیریٹی بٹ ہے اس کو 0. تو اسی طرح سے جو ایون پیریٹی بٹ میں اس کا اپوزٹ پروسیجر ہوتا ہے کہ اس میں ونز کو کاؤنٹ کرتے ہیں، اگر ونز جو ایون ہیں تو پھر پیریٹی بٹ ہماری 0 ہوگی، اور اگر ایون نہیں ہے تو پھر اس کو ایون بنانے کے لیے ہم جو پیریٹی بٹ کو ایز اے 1 ٹرانسمٹ کرتے ہیں. یہ بیسیکلی سنگل بٹ ایرر ڈیٹیکٹنگ کوڈ ہے. ملٹیپل بٹ ایررز جو ہے وہ ہم اس سے ڈیٹیکٹ نہیں کرتے. اس کے لیے اس کی جنرلائز فارم ہے وہ ہے 2 ڈائمینشنل پیریٹی بٹ چیکس. اس میں ہوتا ہے کہ ڈیٹا بٹس کو آپ کالمز اینڈ روز میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں اور پھر ہر رو کے ساتھ ایک پیریٹی بٹ لگاتے ہیں، اس کو انکلوڈ کرتے ہیں، اور اس طرح ہر کالم کے ساتھ ایک پیریٹی بٹ لگاتے ہیں. اور جب بھی کوئی ایرر آتا ہے تو اس ایرر کو جو ہے آپ جو کالم وائز اور رو وائز جو پیریٹی بٹس میں جو پرابلم آئے گی اس سے ہم اس ایرر بٹ کو جو ہے ڈٹرمن کر سکتے ہیں کہ کس بٹ پوزیشن پہ جو ہے وہ ایرر ہے. تو جو کالم اور رو ایز اے انڈیکس یوز کر کے ہم اس بٹ کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. تو اس طرح سے نہ صرف ہم بٹ کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں ایرر، بلکہ اس کو کریکٹ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ ہے اس کی جنرلائز فارم. اس کے بعد ہم نے جو دوسری ٹیکنیک دیکھی جو کہ پریکٹیکلی بھی یوز ہو رہی ہے انٹرنیٹ ٹیکنالوجی میں، وہ ہے CRC، سائیکلک ریڈنڈنسی چیک. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈیٹا بٹس کے ساتھ جو ہے کچھ ایکسٹرا ریڈنڈنٹ بٹس بھیجتے ہیں. وہ اس طرح سے ہوتی ہیں کہ آپ ریسیور اور ٹرانسمیٹر جو ہے ایک پری ڈیٹرمنٹ نمبر پہ جو ایگری کرتے ہیں، جس کو ہم جنریٹر کہتے ہیں، جس کو ہم پولینومل فارم میں ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو وہ جو جنریٹر ہوتا ہے اس سے آپ جو ڈیٹا بٹس کو ڈیوائڈ کرتا ہے ٹرانسمیٹر، اور ڈیوائڈ کرنے کے بعد جو ریمائنڈر بچتا ہے اس ریمائنڈر کو ایز ایکسٹرا بٹس کے طور پہ اس کو اپینڈ کر دیتا ہے. تو وہ جو ٹوٹل بلاک آف ڈیٹا جو ہے وہ ٹرانسمٹ کرتا ہے، اور ریسیور جو ہے اس ٹوٹل ڈیٹا کو جو انکلوڈنگ ایکسٹرا بٹس جو ہے وہ اس جنریٹر سے جو ہے وہ ڈیوائڈ کرتا ہے. اور اگر تو ریمائنڈر اگر 0 آ جائے اٹ مینس کہ کوئی ایرر نہیں ہے، اور اگر جنریٹر جو ہے وہ ڈیوائڈ کرنے کے بعد نان زیرو ویلیو ریمائنڈر کے طور پہ آئے تو پھر اس کا مطلب یہ کہ ایرر ہے. تو اس میں جو ڈویژن پروسیس میں جو آپ کے ارتھمیٹک آپریشن ہوتے ہیں بیسیکلی وہ مور 2 ارتھمیٹک آپریشن ہوتے ہیں، یا اس کو ہم کہتے ہیں ایکسور آپریشن، آپ اس کو اپلائی کرتے ہیں. اس کے بعد یہ جو ٹیکنیکس تھیں یہ ہیں وائر ٹرانسمیشن میں. وائرلیس ٹرانسمیشن میں جو ہے ایرر ڈیٹیکشن ٹیکنیکس جو سفیشینٹ نہیں ہوتی، اس کے لیے ہم جو ایرر کریکشن ٹیکنیکس بھی یوز کرتے ہیں. تو ایرر کریکشن کے لیے ہم نے ڈسکس کیا کہ اس کے لیے بلاک کوڈس جو ہیں وہ ہم یوز کرتے ہیں، FAC بلاک کوڈس کی صورت میں یوز کرتے ہیں. اس کی ہم نے ایک فنڈامنٹل جو اپروچ دیکھی کہ کیسے ہم ایک ڈیٹا بٹس کو جو ہے وہ کوڈ ورڈس میں آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، اور پھر ان کوڈ ورڈ سے کیسے ریسیور جو ہے وہ ڈیٹا بٹس کو ریکور کرتا ہے. اس کے لیے ہم نے ایک جو ٹرم انٹروڈیوس کیا تھی ہیمنگ ڈسٹینس، اور جو ریسیور جو ہے خود سے کوڈ ورڈ جو اس کو ریسیو ہوتا ہے اور جو اس کو کوڈ ورڈ بھیجا جاتا ہے اس سے اس کا جو ہیمنگ ڈسٹینس کیلکولیٹ کرتا ہے، اور جس کوڈ سے اس کا جو منیمم ڈسٹینس ہوتا ہے اس کو جو ہے وہ ویلڈ کوڈ ورڈ کے طور پہ کنسیڈر کرتا ہے. پھر اس کے اگینسٹ جو بھی میپنگ ہوتی ہے ڈیٹا بٹس کی وہ ایز اے کریکٹ بٹس کے طور پہ جو اپر لیئرز کو ٹرانسمٹ کرتا ہے. تو یہ تھا بلاک کوڈس کی فنڈامنٹل ٹیکنیک، جس کو ہم نے ایک ایگزامپل کے ذریعے دیکھا. نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ جو ہم پریکٹیکل جو کوڈنگ ٹیکنیکس بلاک کوڈنگ ٹیکنیکس یوز ہوتی ہیں ہم ان کو ڈسکس کریں. ان میں جو موسٹ پرومیننٹ ٹیکنیک ہے وہ ہیمنگ کوڈ ہے. ہیمنگ کوڈ ہے اور ریٹ سالونگ کوڈس ہیں، اور اس طرح کے ڈفرنٹ جو بلاک کوڈس ہیں انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں. تھینک یو ویری مچ، ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.